नाज़रीन सलाम अलैकुम, आप तमाम का इस्तकबाल है प्रोग्राम इस्लामी मंसूबाए ज़िंदगी में। और आज का हमारा टॉपिक है शुक्रगुजारी यानी कि ग्रैटिट्यूड। जब एक इंसान में शुक्रगुजारी की सिफत आती है तो ना सिर्फ ये उसके अखलाक को निखारती है बल्कि परवरदिगार आलम के साथ उसके रिश्ते को और भी ज़्यादा मजबूत करती है। और व्यूवर्स, ये हमने हमारी ज़िंदगी में देखा है कि हमारी ज़िंदगी में हम शुक्र करने से ज़्यादा कंप्लेंट्स करना पसंद करते हैं, जबकि हम ये भूल जाते हैं कि परवरदिगार आलम ने न जाने हमें कितनी सारी नेमतों से नवाजा है जो काफ़ी लोगों का सिर्फ एक ख्वाब बनकर रह जाती है। और इस्लाम का पैगाम ही यही है कि शुक्र अदा करो ताकि अल्लाह तुम्हें और भी ज़्यादा अता करे। हमारे प्रोग्राम में हम आज बात करेंगे ग्रैटिट्यूड पे, और इस प्रोग्राम में हमारा साथ देने के लिए चैनल विन के स्टूडियो में मौजूद है सिस्टर सैयद अज़मी ज़हरा। आइए सबसे पहले आपका इस्तकबाल करते हैं। सिस्टर सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिस्टर, अगर हम बात करते हैं ग्रेटिट्यूड की तो सूरह इब्राहिम आयत नंबर 7 में परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और भी ज्यादा अता करूंगा। सिस्टर, अगर हम इस्लामी एतबार से हमारी ज़िंदगी को गुजारे तो हम ये देखते हैं कि वो परवरदिगार आलम जिसे न जाने हमें कितनी नेमतों से नवाजा है, तो हमारे अल्लाह का शुक्र अदा करना, हम अल्लाह का शुक्र अदा करें, ये क्यों लाजिम है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये अक्ल का भी तकाज़ा है ख़्वाहर कि अगर नेमतें हमें जो अता की जा रही हैं खुदा की जानिब से, तो अक्ल भी ये कहती है कि जो कुछ भी हमें मिलता है तो हम उसका शुक्रिया अदा करें। इस दुनिया में कोई किसी छोटे से मामलात में भी अगर हमारी मदद कर देता है तो हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं, उसे थैंक यू ज़रूर कहते हैं और दिल से कहते हैं बाज़ दफ़ा कि इसने ऐसे वक्त में ये सब कुछ हमें अता किया कि उस वक्त हमें इसकी बड़ी ज़रूरत थी, हमारा साथ दिया। तो वो छोटी सी चीज़ें या कोई ऐसी ज़रूरत की एक दो मरतबा में अगर किसी की हेल्प हमें मिल जाए तो हम उसके बहुत शुक्रगुजार होते हैं, कभी उसे फरामोश नहीं कर पाते। हम सिर्फ गौर करें, सोचें इस बारे में कि वो परवरदिगार आलम जो कुछ भी है हमारी ज़िंदगी में, बल्कि ये ज़िंदगी जो कुछ है, ये ज़िंदगी जो सबसे बड़ी नेमत है, इसका भी हम शुक्रिया यकीनन खुदा की बारगाह में हर लम्हा हमें अदा करना चाहिए। तो भी कम है, यकीनन बहुत कम है, लेकिन हमारी शुक्रगुजारी के ज़रिए से यकीनन हम अपनी नेमतों में खुदा की जानिब से जो अल्लाह का वादा है कि वो इजाफा करेगा, तो यकीनन इसकी तरफ बढ़ते हैं कि जब हम खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं तो यकीनन वो खुदा हमसे खुश होता है और अपनी नेमतों में और फरावानी करता है। और इसके बरअक्स अगर कोई इंसान इतना सब कुछ मिलने के बावजूद भी ये कहे कि उस खुदा ने हमें क्या दिया, तो ये कुफरान नेमत है। और जैसे कि कुरान मजीद में सूरह बकरा की आयत नंबर 152 में खुदावंद आलम इरशाद फरमाता है कि वशकुरूली वला तकफुरून, और हमारा शुक्रिया अदा करो और कुफरान नेमत ना करो। यानी खुदावंद आलम का भी हुक्म ये है कि हमारा शुक्रिया अदा करो। अच्छा, हम ये सोचते हैं कि ठीक है शुक्रिया अल्लाह का अदा करना चाहिए, उसने ज़िंदगी दी, उसने सेहत दी, औलाद दी है, ये तमाम चीज़ें, लेकिन अगर वाक़ई गौर करें तो हर एक चीज़ जो कुछ ज़ाहिर सी बात हमारे पास है सब कुछ खुदा का दिया हुआ। इससे बड़ी खूबसूरती के साथ हमारे उलमा ने वजाहत की है कि हम ये चीज़ जानते तो हैं कि सब कुछ अल्लाह ने अता किया है, लेकिन बाज़ दफ़ा उस मकाम पर आते आते भी हम काफ़ी देर लगा देते हैं। तो लिहाजा शेख बहाई फरमाते हैं रिस्क के एतबार से कि हमें अपने रिस्क के लिए अल्लाह का शुक्रगुजार होना चाहिए। अब रिस्क से मुराद क्या है? क्या फ़कत खाने पीने की चीज़ें हैं? नहीं, बल्कि शेख बहाई फरमाते हैं कि रिस्क के बारे में कि जो भी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है चीज़ें, वो तमाम की तमाम रिस्क हैं। जैसे बदन की क़ुव्वत, आँख, कान, हाथ, पैर, बल्कि तमाम रगें, हड्डियाँ, सब कुछ रिस्क खुदा है। यहाँ तक के जिक्र किया जाता है कि वो घर जो कि मिट्टी पत्थर से तामीर किया जाता है ताकि हमें जो सर्दी गर्मी से बचा सके, ये भी रिस्क में शामिल है। यानी कि हमने खाने पीने तक महदूद किया, लेकिन यहाँ रिस्क वो तमाम चीज़ें, हत्ता कि हमारी रगें, हमारी हड्डियाँ, हमारी आंखें, तमाम रिस्क है। बेशक यहाँ तक कि बताया गया कि मिट्टी पत्थर जिससे घर बन रहा है, जिससे आप सर्दी गर्मी से महफूज हैं, वो भी रिस्क है। तो क्या कुछ है जो अल्लाह ने अता किया है हमें, यकीनन हम सोचें, गौर करें। अल्लामा मजलिसी भी बयान फरमाते हैं कि अल्लामा मजलिसी ने इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से रवायत को नक़ल किया है कि इमाम ने फरमाया कि जो भी तुम सांस लेते हो उसके लिए शुक्र वाजिब है, बल्कि 1000 शुक्र या उससे भी ज्यादा। यानी ये जो हम सांसें ले रहे हैं, हम गौर करें, अगर ये सांस जो हम लेते हैं कि भाई एक मरतबा सांस ले रहे हैं या सांस बाहर आती है, इनमें से दोनों में से कोई एक काम रुक जाए
انسان وہیں ختم ہو جائے. تو اس لیے کہا گیا ان سانسوں کا چلنا بھی ہمارے لیے ایک شکر گزاری کا باعث بنتا ہے, سبب بنتا ہے. ہر چیز جو خداوند عالم کی طرف سے ہمیں عطا کردہ ہے اس کے لیے فریضہ انسان کا یہ ہے کہ وہ خدا کی بارگاہ میں ہر لمحہ شکر گزار رہے, تاکہ خدا اس کی نعمتوں کو برقرار رکھے اور اضافہ بھی کرے. ایبسلیوٹلی سسٹر. اور اگر ہم بیٹھ کر سوچیں نا کہ پروردگار عالم نے ہمیں کیا کیا عطا کیا ہے, تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ شاید ہماری زندگی ختم ہو جائے گی لیکن وہ نعمتوں کی کاؤنٹنگ کبھی ختم نہیں ہوگی. تو جہاں پروردگار عالم نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے عطا کیا, نوازا, تو ہمارا جو شکر کرنے کا طریقہ ہے سسٹر وہ کس طرح کا ہونا چاہیے؟ بے شک معصوم فرماتے ہیں کہ جو ہم شکر ادا کریں خدا کا, اس کا بھی انداز ہمیں بتا دیا گیا. اس کے کچھ مراحل بھی بیان کیے گئے ہیں. سب سے پہلے معصوم کی حدیث کا حوالہ دینا چاہوں گی کہ معصوم فرماتے ہیں کہ کم ترین درجہ شکر کرنے کا یہ ہے کہ روزی کا سبب خدا کی ذات کو سمجھے, نہ کہ دوسروں کو. اس کی میں مثال کے ذریعے وضاحت کر دوں کہ مثال کے طور پر ایک انسان مریض ہے اور وہ طبیب کے پاس جاتا ہے اور دوائیں جو اس نے استعمال کی اسے شفا ہو گئی. اب اگر وہ فقط یہ کہے کہ جیسے بعض دفعہ انسان عقیدے کمزور ہونے کی بنا پر کہہ دیتا ہے کہ ہم نے خدا سے بڑی دعائیں مانگی تھیں, کچھ نہیں ہوا, یہ اعمال کیا, وہ دعائیں پڑھی لیکن کچھ نہیں ہوا, لیکن فلاں ڈاکٹر کے پاس جب گئے تب جا کر ہمیں آرام ہوا, اس کی دوا سے ہمیں فائدہ پہنچا. تو اس کا یہاں پر یہ کہنا کہ اللہ سے بہت کچھ مانگا, اتنی دعائیں کی, لیکن کچھ ہمیں دعاؤں کے ذریعے تو فائدہ نہیں ملا, لیکن جب اس ڈاکٹر کے پاس گئے تب ہمیں فائدہ پہنچا. اب سوال یہ اٹھتا ہے اس ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا دینے کی طاقت کس نے پیدا کی؟ اللہ کے سوا کیا کوئی ذات ایسی ہے؟ آپ سمجھتے ہیں ایسا کسی کو کہ جس میں اتنی سخت طاقت ہے کہ اس ڈاکٹر کو وہ علم دے سکے یا اس کی ذہن کو اتنا کھول سکے کہ وہ سوچے اور آپ کے لیے کوئی دوا تجویز کرے اور آپ کو شفا ہو جائے؟ تو اب یہ انسان کا سوچنا غلط ہے. یہاں پر یہ کفران نعمت ہو جائے گا, خدا کی طرف سے وہ ناشکری کر رہا ہے. تو لہٰذا روزی کا سبب یعنی صحت بھی ایک رزق میں سے ہے, تو سبب اس کا جو کچھ بھی ہماری زندگی میں ہے اس کا سبب خداوند عالم کی ذات کو جانے, نہ کہ دوسروں کو. یہاں پر میں جناب موسیٰ علیہ السلام کی ایک مثال دینا چاہوں گی کہ ایک مرتبہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے دانتوں میں درد اٹھا اور درد بہت شدید تھا, اذیت بہت زیادہ تھی, لہٰذا انہوں نے خدا کی بارگاہ میں دعا کی. خداوند عالم کی طرف سے انہیں تجویز کیا گیا کہ فلاں جڑی بوٹی جو ہیں ان کا استعمال کیجئے, اس سے آپ کے دانتوں کا درد ٹھیک ہو جائے گا. بہرحال انہوں نے وہ جڑی بوٹیاں استعمال کی اور اس کے بعد انہیں شفا مل گئی. کچھ دنوں کے بعد پھر سے جناب موسیٰ علیہ السلام کو پھر سے دانتوں کا درد اٹھا. اس مرتبہ پھر اب چونکہ تجویز اللہ نے کیا تھا, بتا چکا تھا, وہ جڑی بوٹی انہوں نے لی, استعمال کی, لیکن اس بار اثر نہیں ہو رہا ہے. اب جب اثر نہیں ہوا تب انہوں نے خدا سے عرض کیا پروردگار عالم پچھلی مرتبہ انہی جڑی بوٹیوں سے آرام ہو گئی تھی, لیکن اس مرتبہ میں نے یہی جڑی بوٹیاں استعمال کی لیکن مجھے شفا نہیں میسر ہوئی. خداوند عالم کی طرف سے جواب آیا کہ پچھلی مرتبہ تمہاری پوری امیدیں مجھ سے وابستہ تھیں, اس بار تمہاری امیدیں جڑی بوٹیوں کی طرف منتقل ہو گئیں. تو چونکہ اب امیدوں میں تمہاری نیت میں یہ ذرا سا جو فرق آیا اس کی وجہ سے اس کے اثر میں بھی فرق آیا. جڑی بوٹیاں وہی ہیں لیکن اثر الگ. ہم دیکھیں کئی دوائیاں کبھی ہمیں بہت فائدہ کر جاتی ہیں لیکن وہی دوائیاں کبھی اثر نہیں ہوتی. تو اس وقت ہم غور کریں کہیں ہم نے یہ اس انداز کا اپنا مطلب بالکل تصورات میں یہ باتیں تو نہیں چل رہی. اچھا نعوذ باللہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ معاذ اللہ کی نبی نے خدا کے علاوہ ان دواؤں پر پوری طرح وہ ڈیپینڈ تھے, بس ایک خیال کہ ہاں بھائی وہ دواؤں سے شفا ملا تھا تو وہی جڑی بوٹیاں, ان کے دل میں یہ باتیں موجود ہیں, وہ اللہ کے نبی ہیں, لیکن ایک لمحے کے لیے یہ کہ ہاں ٹھیک ہے یہ جڑی بوٹیاں تو استعمال کی تھی لہٰذا اب یہ ٹھیک مجھے کر دیں گی. تو یہاں پر اللہ نے اس بات کو واضح کر دیا انسانوں کے لیے کہ جو انسان اس مطلب صرف اتنا نہیں بلکہ اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر سوچتے ہیں کہ نہیں, جیسے میں نے مثال آپ کے سامنے پیش کی کہ ہاں نہیں وہ ڈاکٹر کے ذریعے ہمیں آرام ہو جانا ہے, خدا سے اتنی دعائیں کی بات پوری نہیں ہوئی. تو لہٰذا یہ تمام چیزیں کہ ہم جو کچھ بھی رزق ہمیں مل رہا ہے یہ شکر گزاری کا بہترین طریقہ بتایا گیا, یہ سلیقہ ہے, یہ ادب ہے, یہ واقعاً ایک تہذیب ہے شکر گزاری کی کہ ہر ایک چیز کا سبب, رزق کا سبب خدا کی ذات کو سمجھا جائے. اچھا خدا کی ذات کو رزق کا سبب اگر ہم سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کیا ایسے سٹیپس ہیں جو فالو کیے جائیں کہ ہم اس مرحلے پر پہنچیں؟ یہاں پر 3 سٹیپس بتائے جا رہے ہیں, 3 مراحل کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ شکر کا بھی جو ہے مرحلہ ہے اور 3 مرحلہ ہے.
پہلا مرحلہ شکر کا، یعنی کب انسان شکر گزار بنے گا؟ یا ہم چاہتے ہیں کہ ہم ذرا ناشکری والے کام کر دیتے ہیں، ہم بھی شکر گزار بن جائیں، تو ہم کیا کریں کہ ہمارے اندر یہ جذبہ، یقیناً یہ کوالٹی پیدا ہو، یہ جذبہ ہمارے اندر بھی آ جائے۔ تو شکر کا پہلا مرحلہ ہے احساس، یعنی احساس کرنا کس چیز کا؟ کہ یہی چیزیں کہ خداوند عالم کی طرف سے اتنے انعام، اتنی نعمتیں، اتنی فراوانی کے ساتھ اس کی برکتیں، نعمتیں، سب کچھ اس نے ہم تک پہنچائی ہیں، اس چیز کا احساس کرنا۔ مثال کے طور پر ہم اپنے والدین کی مثال لے لیں کہ جب تک کسی بچوں کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ والدین نے ان کے لیے بہت زحمتیں اٹھائی ہیں، بہت تکلیفیں اٹھائی ہیں، جب تک یہ احساس نہ ہو تب تک کہ وہ والدین کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتے، بلکہ یہ کہہ دیا کرتے ہیں یہ تو ان کا فریضہ تھا، یہ تو ان کی ذمہ داری تھی، جب انہوں نے ہمیں پیدا کیا ہے تو انہیں یہ تمام چیزیں تو ہمیں دینی ہی تھی۔ لیکن جب احساس ہوتا ہے تب پھر خیال آتا ہے کہ نہیں، ایک ایک کوشش یا ہمارے لیے جو بھی ایک ایک زحمتیں انہوں نے اٹھائی وہ بہت ہی زیادہ ہمارے لیے معنی رکھتی ہیں۔ اگر وہ اس عالم میں جب ہم بچے تھے ہمارا خیال نہ رکھتے تو واقعاً کس طرح سے ہم اتنا بڑا سفر جوانی تک کا، اور اس وقت کی ہم جب بول سکتے ہیں، ہمارے جسم میں قوت ہے، طاقت ہے، یہ سفر ہم کیسے پار کر سکتے تھے؟ لہٰذا پہلا مرحلہ کی احساس۔ تو جب ہم خدا کی دی ہوئی نعمتوں کا احساس کرنا شروع کریں کہ اس پروردگار عالم نے کیا کچھ عطا کر دیا، زندگی کو سجا دیا، سنوار دیا، یہ سانسیں چل رہی ہیں، ہماری زندگی ہمیں اس نے عطا فرما دی، اتنے پیارے رشتے ہمارے اطراف میں ہیں، ہمارے جسم کو قوی کرنے کے لیے، طاقتور کرنے کے لیے بہترین غذا اس نے ہمیں دی ہے، شیلٹر ہمیں دیا، اس نے مکان دیا، گھر دیا، اس نے ایسا ذہن دیا کہ جس کے ذریعے زندگی کو آسان بنانے کے لیے نئی نئی چیزیں انسان انوینٹ کرتا ہے، نئے نئے انوینشنز لاتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں احساس کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہیں۔ جب انسان احساس کرتا ہے، سوچتا ہے، خیال کرتا ہے، فکر کرتا ہے، تب پھر وہ دوسرے مرحلے کی طرف بڑھتا ہے۔ پھر شکر گزاری کا دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ کہ وہ زبان سے شکریہ ادا کرے، جو ہم الحمدللہ کہتے ہیں، الحمدللہ کہتے ہیں، جو ہر بات پر واقعاً کہنا چاہیے۔ کھانا کھانے کے بعد بھی دیکھیں ہم الحمدللہ کہتے ہیں، یا کوئی اللہ کی طرف سے تحفہ مل گیا، کوئی اور بھی نعمت میں اضافہ ہوا، ہم فوراً شکریہ اس کا ادا کریں، فوراً اپنی پیشانی کو جو ہے سجدے میں رکھ دیں، یا ایک مرتبہ دل سے اور زبان سے اظہار کریں، شکر ادا کریں اس کا۔ تو دوسرا مرحلہ زبانی شکر ہے۔ پہلا احساس کرے انسان، اور دوسرا ہے کہ زبانی شکریہ بھی ادا کرے۔ تیسرا مرحلہ ہے کہ عملی اعتبار سے، یعنی عمل کر کے دکھائے، یعنی عمل کس طرح سے، اگر وہ شکر گزاری اللہ کی ظاہر کر رہا ہے، خدا اسے نعمتیں دے رہا ہے، تو اب جو کچھ اسے اللہ نے دیا ہے اس کے ذریعے سے اپنے خدا کو راضی کرنے کے لیے کام کرے۔ مثلاً اگر یہ جسم اللہ نے دیا، ہمارے پاس قوت ہے، ہم دیکھ رہے ہیں بہت سے بیمار اس دنیا میں موجود، آج کسی رشتہ دار سے ملنے ہم اسپتال گئے مثال کے طور پر، اور وہاں دیکھا کہ وہ کتنی اذیت میں ہیں، ہاسپٹل میں بہت سے مریضوں کو ہم نے دیکھا کہ نہ جانے کتنی بیماریاں ہیں کہ جس کا سامنا مریض کر رہے ہیں، پریشان حال ہیں۔ پلٹ کر گھر آئے، راستے بھر سوچتے رہے، خیال آیا، احساس کیا، تو ایک لمحہ زبان سے شکریہ ادا کیا، خدا تیرا شکر ہے تو نے ہمیں صحت مند بنایا۔ تو اب عملی اعتبار سے کس طرح؟ ایک مرتبہ 2 رکعت نماز پڑھ کر کے خدا کی بارگاہ میں شکریہ ادا کر دیجئے، یا اپنے اس اعضاء و جوارح کے ذریعے سے نیکیوں کو انجام دے کر کے، اس کی عبادات کو بجا لا کر کے عملی جامہ شکریہ کو پہنایا جائے۔ تو لہٰذا یہ تمام چیزیں بھی بیان کی جا رہی ہیں کہ جس کے ذریعے انسان اپنے آپ کو ایک بہترین شکر گزار بنا کر خدا کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے۔ ایبسلیوٹلی۔ لیکن سسٹر کہیں نہ کہیں افسوس اس بات کا ہوتا ہے، اگر ہم ہماری بھی بات کریں تو نہ جانے اللہ نے ہمیں کتنی ساری نعمتوں سے نوازا جس کا ہم جتنا شکر کریں وہ کم ہوگا، لیکن پھر بھی ہمیں وہ باتیں زیادہ نظر آتی ہے جو ہمارے بس میں نہیں ہے یا جو ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہم شکر کم کرتے ہیں، شکوہ زیادہ کرتے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ سب سے بڑا ریزن جس کا ذکر جیسے ابھی ہم نے گزشتہ سوال میں اس کے جواب میں کیا کہ احساس کا نہ ہونا، کہ جب انسان کمپلین زیادہ کرتا ہے تو اس نے احساس ہی نہیں کیا کہ جس چیز کی وہ کمپلین کر رہا ہے اس سے جڑی ہوئی چیزیں کس طرح سے۔ مثال کے طور پر اپنے بچے کے ایڈمیشن کے لیے پریشان تھے کہ ایک بہترین بہت بڑے اسکول میں، جو بڑا نامچین اسکول ہے، وہاں ایڈمیشن ہو جائے، لیکن وہاں پر ایڈمیشن نہیں ہو سکا۔ اب ہم خدا سے کمپلین کرنے لگے کہ خدایا کیوں ہمیں مالی اعتبار سے اتنا کمزور بنایا کہ ہمارے بچے کا ایڈمیشن اس اتنے ہائی فائی اسکول میں نہیں ہو سکا، اور ہمیں ایک معمولی سے دوسرے اسکول میں ایڈمیشن کرانا پڑا۔ تو اب یہ کب ہوا کہ احساس جب نہیں ہے۔ کیوں؟ اب جب احساس ہوگا تو وہ سوچے گا کہ ایک دوسرا راستہ کب، کہ وہ اپنے سے کمتر کی طرف دیکھے گا کہ بہت سے ایسے بھی بچے ہیں جنہیں تعلیم یقیناً جو کہ انسان کا رائٹ ہے، اس کا حق ہے کہ وہ علم حاصل کرے، لیکن بہت سے ایسے بچے ہمیں دیکھیے راستوں میں نظر آتے ہیں کہ بہت
کم سنی کا عالم ہے, بہت کچی عمر ہے, لیکن وہ بچے کہیں غبارے بیچتے ہوئے نظر آتے ہیں, کہیں وہ بچے قلم بیچتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو کیا اس لمحہ یہ احساس ہمیں نہیں کرنا چاہیے کہ جن بچوں کے ہاتھوں میں یہ قلم جو ہے لکھنے پڑھنے کے لیے ہو, وہ اس بچے کو بے شک. تو جب یہ احساس زندہ ہوگا ان چیزوں کے لیے, بالخصوص جو ہمارے پاس آج نہیں ہیں, اس سے کمتر لوگوں کو ہم دیکھیں کہ جو کچھ آج ہمارے پاس موجود ہے, وہ تو کئی ایسے ہیں کہ ان کے پاس وہ بھی چیزیں موجود نہیں. جی آج اگر ہمارے پاس یہ ہے مسئلہ کہ ہم گوشت روٹی نہیں کھا پا رہے ہیں اور ہمارے گھر میں دال سبزی روٹی بنتی ہے, تو اب ہم کمپلین نہ کریں, ہم ان کو دیکھیں کہ بہت سے ایسے ہیں کہ جن کے گھر میں روٹی بھی بننے کے لیے آٹا موجود نہیں ہے. بہت سے ایسے افراد ہیں, ہم روشنی میں رہتے ہیں اور گھر میں روشنی موجود ہے, ہوا ہے, فین ہے, سب کچھ ہے, لیکن ہم نے کہا ہمارے گھر میں تو اے سی نہیں لگا ہوا ہے, اس گرمی میں ہم بہت پریشان ہیں. ہم بہت سے ایسے لوگوں کی طرف نگاہ کریں کہ جو ایسے ہیں کہ جن کے گھر میں لائٹ بھی ممکن نہیں ہے, یعنی وہ اتنی بھی سکت نہیں رکھتے, افورڈ نہیں کر سکتے کہ لائٹ کا بل بھر پائیں. یا بہت سے ایسے ہیں کہ جن کی مالی حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ ان کے گھر کی لائٹ وغیرہ کٹ چکی ہے. تو اب یہ جو چھوٹی چھوٹی زندگی کی باریکیاں ہیں, جب انہیں انسان دیکھنا شروع کرتا ہے, خاص کر اپنے سے کمتر پر نگاہ ڈالتا ہے, تو وہ احساس ہوتا ہے. اور جب احساس زندہ ہوگا تو پھر وہ ہر چیز میں اسے خدا کی عطا نظر آئے گی. میں اس کی ایک مثال آپ کے سامنے دیتی چلوں کہ جناب داؤد, اللہ کے بہترین نبی جناب داؤد علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ خداوند عالم مجھے یہ بتا دے کہ جنت میں میرا ساتھی کون ہے. تو اب جواب ملا کہ جناب داؤد علیہ السلام کو خدا کی جانب سے کہ کل صبح جب آپ اپنے شہر سے نکلیں تو جو پہلا شخص آپ سے ملے وہی جنت میں آپ کا ساتھی ہوگا. اب یہ صبح کے وقت اٹھے اور جب شہر سے باہر نکلے تو جو پہلا شخص ان سے ملا اس کے کاندھوں پر لکڑیوں کا گٹھر تھا. اور یہ شخص کون تھا؟ جناب یونس نبی جو گزرے ہیں تاریخ میں, جناب یونس علیہ السلام کے یہ والد تھے. تو لہٰذا وہ لکڑیوں کا گٹھر اپنے کندھے پر رکھ کر کے جا رہے تھے. یہ ان کے پیچھے پیچھے چل دیے جناب داؤد علیہ السلام دیکھنے کے لیے کہ یہ میرا جنت کا ساتھی ہے, کچھ تو اس میں ایسی خوبی ہوگی. اور جب چلے ہیں تو اکیلے نہیں چلے, جناب داؤد علیہ السلام نے اپنے بیٹے جناب سلیمان نبی کو ساتھ میں لیا اور دونوں باپ بیٹے ساتھ ساتھ کچھ دوری پر چل رہے ہیں کہ جناب یونس علیہ السلام کے والد کے جو لکڑیوں کا گٹھر لے کر آئے تھے ایک مقام پر رکتے ہیں اور آواز دیتے ہیں کہ کوئی ہے جو ان لکڑیوں کو خریدے. لہٰذا کچھ دیر کے بعد ایک شخص آتا ہے اور وہ لکڑیوں کا گٹھر ان سے خریدتا ہے اور انہیں کچھ رقم دیتا ہے. وہ رقم لے کر کے اب بڑھنا ہی چاہتے تھے کہ جناب داؤد ان کے قریب آئے اور آنے کے بعد ان سے پوچھتے ہیں کہ اے بندہ خدا, کیا تو مہمان کو قبول کرنا نہیں چاہتا؟ کیا تو چاہتا ہے کہ اس بات کو قبول کرے گا کہ میں تیرا مہمان بنوں؟ ایک مرتبہ اس شخص نے مسکرا کر کے کہا بالکل میں اسے قبول کرتا ہوں. اور پھر انہوں نے جناب یونس علیہ السلام کے والد نے اس رقم کے ذریعے سے گندم خریدا یعنی گیہوں خریدا اور خرید کر کے اسے آٹا بنایا. آٹا بنا کر اس سے 3 روٹیاں بنائیں. جناب داؤد تھے, جناب سلیمان ساتھ میں تھے اور وہ خود, تو لہٰذا 3 روٹیاں بنائیں. اب جناب داؤد علیہ السلام غور کرتے ہیں کہ جب روٹیاں بن گئیں تو ہر لقمے پر وہ بسم اللہ اور پھر اس کے بعد الحمدللہ کہہ کر کے روٹی کا آغاز کرتے تھے. ہر لقمے پر روٹیاں پہلے تقسیم کر دی تینوں میں اور پھر ہر لقمے پر اس طرح سے آغاز کیا. اور جب ختم ہو گئی روٹی اس کے بعد ایک مرتبہ انہوں نے اپنے ہاتھوں کو خدا کی بارگاہ میں بلند کر کے جو جملے کہے کہ جب انسان دیکھے احساس کی منزل پر آتا ہے تو ہر ایک چیز کے پیچھے وہ سبب خدا کو جانتا ہے. انہوں نے ہاتھوں کو بلند کیا اور عرض کی بار الہا جو لکڑیاں میں کاٹ کر لایا جنگل سے یہ تیری ہی ذات تھی کہ تو نے اس درخت کو اگایا کہ جس کی لکڑی سے میں نے فائدہ حاصل کیا, پھر تیری ہی ذات تھی جس نے اسے خشک کیا اور پھر میں نے اسے کاٹا اور پھر بازار میں اس طرح سے بیچا. خدایا تیرا شکر ہے اس بنا پر کہ ان لکڑیوں کو بیچنے کے بعد جو رقم ملی اس سے میں نے وہ گندم خریدی جسے پیدا کرنے والی ذات بھی تیری ہی ہے. اور پھر اس گندم سے جو میں نے آٹا تیار کیا اور اس سے روٹی بنائی تو اس گندم کے ذریعے سے یہ تمام اسباب مہیا کرنے کی عقل دینے والی ذات بھی تیری ہی ہے. تو بار الہا ہر لمحہ اپنے تمام تر رزق کے لیے میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں. ایک مرتبہ جناب داؤد علیہ السلام نے جناب سلیمان کی طرف دیکھا اور مسکرا کر فرماتے ہیں کہ یہی وہ خوبی ہے جس نے اس شخص کو پیغمبر کی ہم نشینی جنت میں عطا کر دی ہے. تو لہٰذا ہم دیکھیں کہ شکر گزاری کے ذریعے انسان کتنا پر عظمت ہو جاتا ہے, اس کا مقام خداوند عالم کتنا بلند کرتا ہے. سسٹر آپ کا بہت بہت شکریہ ہم کرنا چاہیں گے کہ آپ ایک ایسا ٹاپک لے کر آئی جو آج کے معاشرے کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری تھا. جزاک اللہ خیر.
व्यूअर्स, आपसे आखिर में बस यही कहना चाहेंगे कि ज़िंदगी हर किसी को सब कुछ नहीं देती, लेकिन हर किसी को कुछ ना कुछ ज़रूर देती है, और उसी कुछ का शुक्र अदा करना ही शुक्रगुजारी है। और अगर हम हमारी ज़िंदगी में शुक्रगुजारी करना सीख जाएंगे तो परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है कि तुम मेरा शुक्र अदा करो और मैं तुम्हारी नेमतों में इजाफा करूँगा। इसी उम्मीद के साथ हमें दीजिए इजाज़त, पर बने रहिए चैनल विन के साथ। पैगाम इंसानियत। शुक्रिया।